वेलकम टू टी टॉक्स. आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उस्मा, इनको आई थिंक आई लेट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तुम्हारे ज़रा टेक्निकल है ना सर. सो ओवर टू यू उस्मा. Thank you very much, Dr. Tahmina. It's such a pleasure to be here with you today. People watching me, most of you know me. Myself, Usma Yaqub, founding executive director at Forum for Dignity Initiatives, a self-led feminist group, been working since 2013 on women in all diversity, sexual reproductive health and rights is our forte, and then of course we are intersectional, so we cover climate justice and is our HR. So now I would like to introduce Dr. Tahmina. Before we do that, let me tell you guys something. Today I'm the guest, okay? And she's the host. So we've kind of switched the roles. So please carry on. Introduce. What a privilege, what a privilege. Dr. Tahmina is one of my most favorite gynecologists in town. You know, it's such a fan moment because I'm first time meeting her outside the clinic. So it's a different vibes, and she is such a pleasant personality, a kind doctor and very professional. I met her first time back in 2014 for some of my own health issues, and I was so surprised because before consulting Dr. Tahmina, I met a few other doctors, and they were just making me feel scared about myself, my body, uncomfortable, etc., etc. When I came and met Dr. Tahmina, and she was like, just chill. Tell me when you want to plan this. I'll let you know what to do. So Dr. Tahmina is known as one of the best professionals gynecologists in town, of course. Thank you. But her new initiative, Tea Talk, which I have been following for a long time, she brings very important issues that are very much important for all women in all diversity who are entering into menstruating, who are already menstruating, who will be premenopausing, who have menopaused. So Dr. Tahmina and her team and her colleagues keep bringing all these issues, and this is why we are here today. थैंक यू फॉर बीइंग हेयर. एंड आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने जब मुझे इस बारे में बात करने का कहा, मैं बड़े कम लोगों के साथ करती हूँ, एज यू गाइस नो. तो मुझे ये अच्छा लगा कि इनका एम भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है. ठीक है. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग. हम दोनों यहाँ बैठे हैं आपको इन्फॉर्म करने को. और आज आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, एक तो ये और को इंसिडेंस है कि टी टॉक्स और डी टॉक्स, यू नो, हम टी टॉक से हम बात करेंगे डिग्निटी टॉक. सो इट इज़ अबाउट लाल डिग्निटी. सो द इंटरवेंशन इज़ लाल डिग्निटी विच मीन्स ब्लीड विथ डिग्निटी. सो बहुत सारी हमारी ख़वातीन जब वो 35 प्लस में जाती हैं, तो डॉक्टर साहबा मैं चाहूँगी कि आप हमें एजुकेट करें कि व्हाट इज़ दिस होल टर्म प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, क्या है ये सब? Okay, now you brought in a subject that's very close to my heart. सबसे पहले तो ये ना कि देखो, आप अभी पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज के बारे में इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आप ये बात बहुत ज़्यादा सुन रहे हो. ठीक है. मैं इस बारे में बात करते हुए मुझे तकरीबन, इफ़ आई एम वेरी एग्जैक्ट, इट्स बिन 13-14 years that I've been trying to tell people to pay attention. And slowly, world over, it has happened. And you know why it is important? Because women are living longer. राइट. पहले आप सुनते थे ना, कई सौ साल पहले 40-50 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेनोपॉज हो गया, बूढ़े हो गए, बस लाइफ इज़ ओवर. नाउ एवरेज 1/3 ऑफ वुमेन्स लाइफ, उनके एक तिहाई ज़िंदगी आमतौर पे गुजरती है एट मेनोपॉज, पीरियड्स बंद होने के बाद. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसको समझें. राइट. मेनोपॉज मीन्स मेंसेस का, पीरियड्स का रुक जाना. जी. और ये हर औरत की ज़िंदगी में होता है. व्हेन शी इज़ बॉर्न उसके नंबर ऑफ़ एग्स लिमिटेड होते हैं, वो ख़त्म होते हैं, मेनोपॉज आता है. अब मेनोपॉज किस एज में आता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, इट्स अ होल फील्ड. सो इफ़ यू हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस इट? आप चाहेंगी कि शुड आई स्टार्ट विद द डेफिनेशन और व्हाट, कैसे करना है? जी डॉक्टर साहब, एक आम खातून जो है जिसका शायद इतना एक्सपोजर नहीं है टेक्निकल टर्म्स के साथ, अगर आप उसको सादा अल्फाज में बताएं कि ये शुरू आपने कहा कि एग्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ये क्या कोई इसकी एज ब्रैकेट है? क्या ये सबके लिए एक जैसी है या इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? ओके, एक फैमिली की टेंडेंसी होती है. जनरली दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है एवरेज अराउंड 52 ईयर्स ऑफ एज. बट एक फैमिली में 45 पे भी हो सकती है, एक फैमिली में 55 पे भी हो सकती है, 58 पे भी हो सकती है. एंड दैट्स ऑल नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज.
اب 45 سے پہلے انفیکٹ 40 سے پہلے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پریمیچور مینوپاز کہ بہت وقت سے پہلے ہو گیا ہے, پر یہ بھی ہو جاتا ہے. اور آج کل کے لائف اسٹائل میں اور آج کل کے ہارمون ڈسٹرپٹرز کے ساتھ جو انوائرمنٹل ہیں, بہت ساری چیزیں اب پہلے سے ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. سو ایکچوئل مینوپاز تب ہوتا ہے جب 1 سال پیریڈس نہ آئیں. اوکے, اس سے پہلے جو بھی چینج آ رہی ہو, جس کے بارے میں پھر ہم ابھی بات کر لیں گے, وہ پیری مینوپاز ہے. اوکے. ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو پیری مینوپاز ہے اس کے اندر کیا صرف فزیولوجیکل چینجز ہی آتے ہیں, سائیکالوجیکل بھی آتے ہیں, اور کس طرح سے آپ کے پاس اگر کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں, ہاؤ یو شیئر اباؤٹ دس؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ود انکریزنگ اویئرنیس آئی ایم سینگ کہ لوگ میرے پاس اب جلدی آ رہے ہیں. اچھا. ویمن آر نو لانگر کہ بیٹھی سوچ رہی ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, میں ڈاکٹر کے جاؤں نہ جاؤں. ایک ٹرم ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک پیری مینوپاز ہوتا ہے, جو مینوپاز ایکچوئل مینوپاز سے 5-10 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے, جس میں کئی باڈی کی چینجز شروع ہو جاتی ہیں. ہارمونز ہوتے ہیں لیکن وہ مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کے موڈس وغیرہ, سائیکولوجیکل بہت بڑا فیکٹر ہے, برین فاگ, موڈ سوئنگس, اریٹیبلٹی, اور یہ سب آپس میں لنکڈ ہے نا. برین فاگ سے بندہ اریٹیبل ہی ہوگا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, اینڈ دین اریٹیبلٹی ہوگی, لڑائیاں ہوں گی, فیملی ڈائنامکس بدلیں گی. سو صرف عورتوں کی نہیں, فیملیز کی بھی اویئرنیس بڑھانی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, دے ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ. دین دا فزیکل ایسپیکٹس, باڈی ایکس شروع ہو جاتی ہیں, ایون رنگنگ ان دی ایئرس, ایون ٹیسٹ کے چینجز, باڈی کے بہت سارے بلوٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ادر افیکٹس, اینڈ سلولی دا لسٹ از گروئنگ, رائٹ. جیسے رنگنگ ان دی ایئرس مجھے پہلے نہیں پتا تھا, I came across it a few years ago. So I over time we're understanding کہ پیری مینوپاز میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, right? And so of course one of the commonest things is periods irregularity. جی جی, رائٹ. اور بلاٹنگ بہت خواتین کمپلین کرتی ہیں کیونکہ ریلیٹیولی عورت ینگ ہوتی ہے, 40 سے 45 کے بیچ میں ہوتی ہے یوزلی, کیونکہ پورا لائف اسٹائل چینج ہو رہا ہے, ڈائٹ پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں, سلیپنگ ہیبٹس ہماری چینج ہو گئی ہیں, اینڈ اٹ از آل امپیکٹنگ اس. تو جیسے آئی ایم 46, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم ان مائی پری مینوپاز. تو جب میں اپنی سے سینئر خواتین سے بات کرتی ہوں, کہتی نہیں یو آر ٹو ینگ فار دیٹ. آئی ٹیل دیم اٹس ہیپننگ ٹو می, یو نو. اور مجھے سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے 15 دن تو میری بلاٹنگ رہتی ہے. دس از سو اریٹیٹنگ بیکاز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یو آر ایٹنگ ہیلدی, یو آر گوئنگ فار واک, بٹ اسٹل یو آر ہیونگ دس بلاٹنگ. تو وہ تھوڑا اریٹیٹ بھی آپ کو کرتا ہے. آپ ٹیلر کو کال کر کے کہتے ہیں کپڑا تنگ بنا دو, کہتے ہیں نہیں باجی 15 دن بعد پا کے ویکھا جائے. سو کس طرح سے خواتین اس کو لے کے چلیں آپ کے خیال سے؟ اگین پہلی بات تو یہی کہ یو شوڈ نو اٹس ہیپننگ, اینڈ اٹ کین ہیپن 35 کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے. بھائی آپ کی اگر فیملی میں ایج آف مینوپاز 45 ہے تو آپ کو 35 سے بھی چینجز ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی رائٹ. سو اٹ کین اسٹارٹ اینی ٹائم. کتنے امپیکٹ ہوتا ہے سمٹمس کا, کتنے اسٹرانگ سمٹمس ہوتے ہیں, آپ کے لائف اسٹائل سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اف یو ہیو لیوڈ اے ہیلدی لائف اسٹائل, ریگولر ایکسرسائزز, آپ کام پرسنالٹی ہیں, آپ کے پیریڈس بھی ریگولر رہے ہیں, آپ کی ڈائٹ اچھی رہی ہے, تو آپ کو امپیکٹ کم ہوگا. اوکے. ایون دا باقی چینجز فرام دا سلائٹسٹ بلوٹنگ ٹو دا مینسٹرل سائیکل ٹو دا ہاٹ فلیشز, ایوری تھنگ ول بی ایزیئر اف یو ہیو اے گڈ لائف اسٹائل. ہیلدیئر لائف اسٹائل. سو واٹ آئی سین از کہ جب بھی جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں, ہائیلی ویجیٹیرین قسم کی, جیسے میڈیٹرینین ڈائٹ جیسے کہتے ہیں, ویٹ ان کا مینٹینڈ ہے, their transition, their perimenopauz is easier. Okay. And if unhealthy lifestyle ہے تو of course things are worse and then they need more help sooner. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں نا ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرسیکشن پہ لینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہماری جتنی خواتین ہیں وہ زیادہ ایجوکیشن کو آپٹ کر رہی ہیں, کریئر کو آپٹ کر رہی ہیں, اینڈ دین ایونچولی شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں. پھر جب وہ شادیاں کرتی ہیں تو ایدر دے آر ان دیئر ارلی 30s اور 34, 35. پھر وہ جب بچے پیدا کرنے لگتے ہیں, اور کیونکہ آج کل پری مینوپاز جلدی آ رہا ہے تو اس میں بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو جو ہم سوشل اسٹگما کی بات کر رہے ہیں, تو خواتین کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ریپروڈیوس نہیں کر پا رہی یا نہیں کر سکتی تو دے آر کائنڈ آف یوز لیس, کیونکہ سوسائٹی ان کو سمجھتی ہے کہ اچھا کہ یہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتی تو بیاہ دا فائدہ کی ہوا, یو نو. تو وہ خواتین کے لیے آپ کا کیا ہے, کیونکہ زیادہ خواتین آر اسپائرنگ ٹو بی ان کریئر رادر دین ان فیملیز. Awareness. I've now recently starting seeing girls maybe in their late 20s, early 30s who've delaying marriage, کہ بھی ابھی شادی نہیں کر رہی ہیں, ان کو فرٹیلیٹی کی فکر ہے, وہ آ کے اپنی فرٹیلیٹی کے لیولس کو اسیس کراتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
کچھ اب چوز کر رہی ہیں ایگ فریزنگ, ٹھیک ہے, وچ از اے ویری ریئل تھنگ. Is it happening in یس Pakistan? یس یس, ایگ فریزنگ کر رہے ہیں. اور اگر میرڈ کپل ہے لیکن وہ فرٹیلیٹی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, اور پتہ ہے کہ خاتون کی فرٹیلیٹی جلدی ایبسولوٹ پہ ختم ہو جائے گی, تو وہ ایمبریو فریزنگ بھی کر رہے ہیں. دے آر گیٹنگ IVF, دے آر فریزنگ دی ایمبریوز اینڈ ویٹنگ. دیٹس ویری امپورٹنٹ انفارمیشن, کیونکہ شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑے گا. قریبی ملکوں میں دبئی چلے جاتے ہیں, ترکی چلے جاتے ہیں, سائپرس چلے جاتے ہیں. سائپرس از ویری مچ نون فار دس. لیکن وہاں کیا کرتے ہیں نا, وہاں پہ تو اب ایگ نہیں ہے تو وہاں جا کے بھی تو ایگ نہیں ملے گا نا. ایگ وہاں پہ دیر آر اسکیمز ایز ویل, دیر آر ڈونر ایگز ایز ویل, وہاں اور چیزیں چل پڑتی ہیں. سو اٹس ناٹ, آئی ڈونٹ تھنک اٹس سیف ٹو ڈو دیٹ. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایگز ہی نہیں ہیں تو وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں نا. بالکل. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی فرٹیلیٹی کے بارے میں کانشیسلی اویئر ہو اور سوچتے ہو کہ یار میں نے شاید 38-40 تک نہیں پیدا کرنے بچے, تو ایگ فریز کر لو یا ایمبریو فریز کر لو. پاکستان میں سیفلی ہوتا ہے اور بھی پراپر ریکارڈ کیپنگ کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایگز ایکسچینج ہو جائیں گے, کچھ ہو جائیں گے. باہر تو دیکھو نا, ڈونر ایگز بھی ہیں باہر, سروگسی بھی ہے, کتنا کچھ ہے. یہاں ہمارے پاس ریلیجن کا بیریئر ہے, ہمیں یا خاتون کے اپنے ایگز فریز کرنے ہیں یا ایمبریو فریز کرنے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کانورسیشن ہوتی ہے جب ہم کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پری مینوپاز میں ہی چلے گئے, ارلی پری مینوپاز میں چلے گئے اور آپ کے پیریڈز ریگولر ہو گئے, آپ نے ایگ بھی فریز کر لیا, ایمبریو بھی فریز کر لیا, بٹ ایف یو آر ناٹ ہیونگ اے ہیلدی یوٹرس, تو ہاؤ یو گوئنگ ٹو کنسیو؟ اوکے, یو ہرڈ آف اٹ نا, 60 پہ کنسیو کر لیا, 65 پہ وی پریپیئر دا یوٹرس. اوکے, یوٹرس کی لائننگ کو ہم پریپیئر کرتے ہیں. گارنٹی کہیں نہیں ہوتی. ایون ان 20-year-old IVF success is not guaranteed. بٹ آپشنز آر اویلیبل. Options are available. میڈیکلی اویلیبل. Medically they are available and uterus کی لائننگ ہم پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سکسیس ریٹ آبویسلی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے فرام پیپل ان دیئر 20s, بٹ ایسا تو نہیں کہ ناممکن ہے. بالکل. ٹھیک ہے, سو چوائسیز آر دیر. ہم خود بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ یوزلی یہ ہم اس کو بہت کور کر کے اس کانورسیشن کو رکھتے ہیں, مینوپاز, پری مینوپاز, ڈا, لیکن جب ہم کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ڈیپ کوشچنز ہوتے ہیں ان کے جن کے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے, بیکاز وی آر ناٹ میڈیکل پروفیشنلز لائک یور سیلف. تو آئی تھاٹ کہ آج ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور آپ سے بہتر کون اس کو بتا سکتا ہے. I love it that I'm providing you answers جو آپ فزیکلی بھی جب کمیونٹیز میں جائیں گی تو now your knowledge is going up a little bit so that you can answer their questions. Of course, اور ہم یہ پلے کر سکتے ہیں کمیونٹیز میں جا کے پوڈ کاسٹ کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سوال ہے تو اس کا یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو پری مینوپاز ہے اس میں خواتین کو کرنا کیا چاہیے to stay sane? Okay, I always call جو بھی فیملی ممبر ساتھ آیا ہوتا ہے. So let's start with a little story. The woman, ایک خاتون آتی ہے, اس کو irregular periods ہیں, یا اس کو mood swings ہیں, یا اس کو bloating ہے, یا اس کو hot flashes ہیں, any range of symptoms ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ پیری مینوپاز سے ریلیٹڈ ہے. تو سب سے پہلے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی اٹینڈنٹ ہے وہ ضرور ساتھ کلینک میں آئیں. ٹھیک ہے. وہ کنورسیشن کا حصہ ہوں, وہ سنیں کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو جیسے ہی وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے اپنی لائف اسٹائل میں چینجز کیا لانی ہے, اسٹارٹنگ فرام اے گڈ ڈائٹ, ہائیڈریشن, ایکسرسائز, یہ لائک تھوڑی سی میڈیٹیشن, یوگا وغیرہ, یہ سب لے کے آئیں. ساتھ فیملی کو سمجھاتی ہوں کہ پلیز اس کو تنگ نہیں کرو, اس کو لیٹ ہر گیٹ تھرو دس پروسیس alone. Third aspect is making sure she's safe. How? I do get ultrasounds and hormone tests done. اب وہ بلوٹنگ ہو رہی ہے, ویٹ گین ہو رہا ہے, میں کو نہیں جی سب پیری مینوپوز ہے, میں تھائرائڈ کو نہ چیک کروں. پیریڈز irregular ہیں, میں کہتا ہوں پیری مینوپوز ہے, پر میں سسٹ کے لیے نہ چیک کروں. سو میکنگ شیور کہ خاتون سیف ہے, اس کو اس جرنی میں ہیلپ کرتی ہوں. انیشلی میں ان کو 3 monthly بلاتی ہوں, پھر میں 6 monthly بلاتی ہوں, پھر میں ایئرلی بلاتی ہوں. دین دے ریچ دا مینوپاز, دین وی ٹاک اباؤٹ کہ وہ چوز کریں, لائف اسٹائل چوز کریں کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لینی ہے یا نہیں لینی ہے. پیپل ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ, بٹ پیپل ہیو, لوگوں کو بہت خوف ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کا, بہت زیادہ, تو اس کو بھی پھر ایڈریس کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اگر مینوپاز کے 10 سال کے اندر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہ شروع کریں تو لیٹ شروع کرنا
is so far not considered a good idea. ٹھیک ہے. سو اٹ ہیز آپ کو اویئرنیس ہوگی تو آپ ایک انفارم ڈیسیجن کریں گے تو ٹائم پہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی لیں کر گے, سکیں گے, کر رائٹ. سکیں. سو جو امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں جن میں ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی بہت یوزفل ہے, ایک یہ بہت زیادہ جب ہاٹ فلیشز ہو رہے ہوں یا لیٹر ان لائف بون تھننگ کے لیے کہ بون آسٹیوپروسس, پتہ ہے نا خواتین کا سنتے ہو بزرگ خاتون گری تو ہپ ٹوٹ گئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, دیٹس بیکاز آف بالکل وہ مرمری ہو ہو جاتی ہے, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. سو ایچ آر ٹی ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کے بارے میں پیشنٹس کو بہت اویئرنیس دیتی ہوں. میں ان کی پراپر ہسٹری سے لے کے لیب سے لے کے اسکریننگ کرتی ہوں, پھر شروع کرتی ہوں, پھر ان کو بتاتی ہوں مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے, اینڈ گیو دیم بایو آئیڈینٹیکل ہارمونس کلوزسٹ ٹو دا نیچرل ہارمونس, رائٹ. سو دس از دا جرنی, دس از ہاؤ آئی لک آفٹر. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ نے ابھی بہت امپورٹنٹ کہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے ہماری آڈینس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی جو بھی گائناکالوجسٹ ہیں ان کے پاس جائیں, اپنا اسیسمنٹ کرائیں, اور اپنا جتنی جلدی آپ اس کو اسیسمنٹ کرا لیں گے آپ کی گائناکالوجسٹ بھی بہتر پوزیشن میں ہوں گی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. لیکن یہ تمام کہانی پیسوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مطلب میں اگر ایک ہارمون کا پورا پینل کراتی ہوں, اپنی پروفائلنگ کراتی ہوں, تو بل 70 سے 80 ہزار روپے آتا ہے. سو ہاؤ مینی آف اس ان پاکستان آر کیپیبل فائنینشلی؟ ہاں, دس از اے سیڈ پارٹ آف دا سچویشن. میں ایک بات بتاتی ہوں. دیر واز اے کپل کچھ ہی دن پہلے اینڈ دے واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ جی تو بہت ایکسپینسو ہے. میں نے کہا یہ ابھی جو آپ کو ایکسپینسو لگ رہا ہے نا, اس وقت جو آپ کا ٹائم پیسہ ہے نا وہ کم لگے گا. نہیں کرو گے تو کچھ عرصے بعد دونوں زیادہ لگیں گے, ٹائم بھی اور پیسہ بھی. اٹ از ایکسپینسو بٹ سم آف اٹ ہیز ٹو بی ڈن. بیسک ایک دو ہارمونس, بیسک ایک الٹرا ساؤنڈ, بریسٹ کی اسکریننگ, سروائکل کینسر تو ڈاکٹر اسکریننگ. صاحب یہ ایز اے پریکٹیشنر مجھے ایجوکیٹ کریں کہ کیا یہ پبلک ہیلتھ پالیسی کا حصہ ہیں یہ تمام چیزیں؟ کیا ہماری پبلک ہیلتھ فیسلٹیز آفر نہیں کر رہی؟ کر رہی ہیں بٹ اٹس ناٹ اے میٹر آف پالیسی. اٹس ناٹ پالیسی. دیکھو نا, ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی یا مینوپاز کی مینجمنٹ از موسٹلی کنسیڈرڈ لائف اسٹائل چوائس. جیسے فرٹیلیٹی ہے, ذاتی پرابلم. ذاتی پرابلم ہے. دیکھو نا, انشورنس کمپنیز فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے پیسے نہیں دیتی. دس از ویری سیڈ ایکچولی. رائٹ. اب اسی طرح اٹس جو آئی مین آپ کو پتہ ہے جیسے NHS ہے یا دنیا بھر میں یہ لوگ اوزیمپک وغیرہ یہ جو ویٹ لاس جاج تھے ان کو نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. دین دے ریئلائزڈ کہ اوبیسٹی سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں ان پہ خرچہ زیادہ آتا ہے. بالکل. اوزیمپک پہ اور ویٹ لاس پہ خرچ کر دیں گورنمنٹ کی طرف. یس, دا سیم وتھ مینوپاز. آپ اگر اسکریننگ آفر کرتے ہیں تو اب کینسرز بھی تو کم ہو رہے ہیں نا. پھر آپ بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کرتے ہیں بیکاز آپ مینوپاز مینیج کر رہے ہیں, خواتین صحیح ٹائم پہ آ رہی ہیں, تو آپ نے ہارمونس دینے ہیں نہیں دینے ہیں, آپ ان کی تھوڑی سی بریسٹ کینسر اسکریننگ کر دیتے ہیں. آپ جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اویرین کینسر کی اسکریننگ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ اسکریننگ آفر کرتے ہیں تو پریونشن آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے نا. سو اویئرنیس سے اسکریننگ آتی ہے, اسکریننگ سے پریونشن آتی ہے, پریونشن سے لیٹر آن آپ کا فائنینشیل برڈن آن دا ہیلتھ کیئر سسٹم کم ہوتا ہے. یس, بالکل. لیکن یہ بات آج کے ایکسپینس کو سمجھنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. بڑا اوکھا ہے اور ریئلائزیشن نہیں ہے, سینسٹیوٹی نہیں ہے. لیکن آج کے پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم گورنمنٹ کو ضرور خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو ضرور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈو کنسیڈر. آف کورس ہم اپنے پلیٹ فارم سے فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو سے ڈاکٹر صاحبہ کو آن بورڈ لے کے اور پورے اسلال ڈگنیٹی کے انٹرونشن کو اس بات تک لے جا سکتے ہیں کہ جب آپ پبلک ہیلتھ پالیسی بنا رہے ہیں, جب آپ خواتین کی صحت کے تعین کر رہے ہیں, انڈیکیٹرز بنا رہے ہیں, تو اس میں یہ جو فرٹیلیٹی والی ہیلتھ ہے, جو پری مینوپوزل ہے, مینوپوزل ہے, اس پہ اگر اسٹیٹ انویسٹ کرے گی وچ مینس کہ آپ کا ہیلتھ بل کم ہوگا آٹومیٹکلی, بیکاز اٹ ول بی پریونٹنگ اے لاٹ رادر کہ آپ کو بعد میں کینسرز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. اسٹیٹ کا بل تب بھی زیادہ آئے گا, تو بہتر ہے کہ اس بل کو یہاں کم کر لیا جائے. Spend time and money now yes instead of more later. اور آلسو وی آر 49%. ہم خواتین جو ہیں, جو سس جینڈر بایولوجیکل خواتین ہیں, وی آر 49% آف یور پاپولیشن. سو اٹ مینس کہ آپ کے پاس ایک انسینٹیو بھی ہے کہ یو آر ایکچولی امپروونگ دی ہیلتھ آف these so many people in your country. اب having said that, I'd like to add one more thing. اگر اب it's not related to exactly to menopause, but women's health, آپ PMOS جب کہتے ہیں یا پہلے PCOS تھا, it's ہمارے it's goes back
to our ہمیں genetically we are predisposed to insulin resistance and type 2 diabetes. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو ہماری پاپولیشنز ہیں, اب اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پیکوس زیادہ ہے, جس کی وجہ سے, اور ادروائز بھی ہمارے یہاں ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ ہے, اوبیسٹی زیادہ ہے. سو اگر اوبیسٹی کو ینگر ایج سے ہینڈل کرتے ہیں ایز اے ہیلتھ کیئر انیشیٹو, تو ڈاؤن دا روڈ اوبیسٹی ریلیٹڈ ویمنس ایشوز جو کہ ہارٹ ڈیزیز, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, وہ کم ہوں گے. دین دیئر مینوپاز ٹرانزیشن وڈ بی بیٹر. دا اسکریننگ, اٹس آل لنکڈ. انسان الگ الگ حصے نہیں نا, اس کا ایک یوٹرس الگ نہیں ہے, برین الگ نہیں ہے, ہارٹ الگ نہیں ہے. It's one unit, and that one unit needs to be looked after as one unit. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یہ ہیلتھ ایشو نہیں, یہ باڈی شیم کر دیا جاتا ہے. Yes, یہ بھی ہے. It's never considered a health issue کہ obesity is a health issue. اچھا, اس میں تمہیں بات بتاتی ہوں, یہ جو آج کل ہے نا جین زی وغیرہ, اس سے بھی مجھے نہیں پتا, اس سے پچھلے آگے پیچھے جو بھی سب کچھ. سو I found it very uncomfortable because a couple of times I found out کہ when I talk to these girls about weight, اب 100 kg weight ہے تو میں بات تو کروں گی نا weight کی. when you come to me with آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کے پیریڈز ڈسٹرب ہیں, آپ کا 100 کلو سے پلس weight ہے, تو میں weight کی بات کروں گی نا. تو دے ایکچولی مجھے بھی ناراض ہوئے, بعد میں ماؤں کو بھی کہا یا جو بھی لے کے آئے کہ یہ تو باڈی شیمنگ تھی. why did she talk about my weight? yeah, you're coming to a health care professional. مجھے پتا ہے کہ آپ کا ویٹ آپ کے ہارمونز گڑبڑ کر رہا ہے. And this is the safest place to discuss this. نہیں, you know, rather than lounge میں ڈسکس کرنے سے اپنی میڈیکل پروفیشنل سے ڈسکس کر لو. No, they are not open. I remember when I came to you and you said کہ 15 کلو وزن کم کر کے آ جاؤ, آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا, and I did that. And it helped. Agreed. It did help, yes. It was not shaming. It was you. آپ کو میں ایک ہیلتھی فیوچر کی طرف لے جا رہی تھی نا, تو یہ کنورسیشن کچھ لوگوں سے اتنی مشکل ہوتی ہے, اتنی مشکل. اب اگر پیری مینوپاز ہے اور ویٹ زیادہ ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیزاسٹرس جرنی. آپ کو پرابلم زیادہ ہوں گی, وزن زیادہ ہے, آپ کو ایکسرسائز کی عادت ہی نہیں, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کو موڈ سوئنگس بھی زیادہ ہوں گے, آپ کو ہاٹ فلیشز بھی زیادہ ہوں گے, آپ کو سب کچھ زیادہ ہوگا, اور پھر آپ اتنے رسک اور بڑھ جائیں گے کہ میں آپ کو ہارمونس بھی شاید نہ دے سکوں. بالکل, آپ کی بھی لمیٹیشنس ہیں. یس, تو اس لیے جو ہے نا دس اویئرنیس, all the very best for you. I wish you all the best that you do more of this awareness about perimenopause and menopause, because I need people to know. I need people to come and have this conversation. اور پلیز ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہارمون سے ڈرنا چھوڑ دو. بالکل بالکل. In the right situation with the right screening, hormones are amazing. وہ تو سروائیونگ جابس ہیں آپ کے لیے, for a healthier life. Yes, آپ چوز کر سکتے ہو, نہیں چوز کرتے نہ کرو, but know it and then choose not to have it. ڈاکٹر صاحبہ, کوئی ایسے آپ کی نظر سے گزرے ہیں کوئی پلانس کے جہاں پہ ٹی وی کے اوپر اس طرح کی کوئی اویئرنیس آ رہی ہو, ریڈیو کے اوپر آ رہی ہو؟ میں ٹی وی شیوی دیکھتی نہیں ہوں زیادہ. اچھا, یا پبلک پلیسز میں یا ہاسپٹلس میں, کلینکس میں, جیسے لگا ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو وبائی امراض ہیں اس سے ایسے بچا جا سکتا ہے, آپ نے سنا ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہو؟ بہت کم ہے. ابھی پاکستان میں پچھلے ہی سال میں پہلی دفعہ پاکستان مینوپوزل سوسائٹی PMS بنی ہے, اینڈ آئی also joined it recently because میں اس میں interested بہت ہوں. I'm not part of the executive committee or anything, but I think it's a fantastic initiative, and very soon they are going to have their first conference. Okay. So hopefully from there we'll find ways of more public awareness. اور میں تو already I'm in the middle of it نا, مجھے تو جدھر موقع ملتا ہے, چاہے وہ کسی قسم کا بھی اس کا اسپیکٹ ہو, ہیلتھ کا, ویمنس ہیلتھ کا, تو I am on it. But with this society, even health care professionals کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. ہمارے جونیئر ڈاکٹرس کو بھی مینجمنٹ نہیں آتی نا, تو ان کو سکھانا ہاؤ ٹو ڈیل ود اے وومن ہو کمز ود یو ان پیری مینوپاز. اسے ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کو سنبھالنا کیسے, اسے ڈسمس نہیں کرنا, اس کے سمٹمس کو سیریسلی لینا ہے, اس کو اسکرین کرنا ہے, سیف رکھنا ہے. سو آئی تھنک نئی جنریشن آف ڈاکٹرس کی اویئرنیس بھی بڑھے گی, اور آپ جیسے انیشیٹو سے لوگوں کی جنرل پاپولیشن کی بھی اویئرنیس بڑھے گی. سو ڈاؤن دا روڈ انشاءاللہ اگر گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے ایکٹیولی, تو وی شوڈ بی سیئنگ گڈ ریزلٹس فار دی ویمن ایز دے گرو اولڈر. وی لک فارورڈ ٹو دیٹ, بیکاز گورنمنٹ کا, اسٹیٹس کا آن بورڈ آنا بہت ضروری ہے, اسپیشلی وین اٹس اباؤٹ ویمن ہیلتھ, کیونکہ آپ کی پوری جنریشن اس عورت کے پیٹ سے نکل کے آپ کی آبادی کا حصہ بنتی ہے. اور اگر اس عورت کا جسم ٹھیک نہیں ہے, اگر اس عورت کا ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اے ہیلدیئر نیشن.
Dr. Sabha, thank you so very much. It's such a pleasure meeting you, having this important conversations. And of course, हमें और भी ज़्यादा conversations करने की ज़रूरत है. I am We up look for it. forward for more collaborations with you. Thank you very much for having this conversation around Lal dignity, and women should bleed with all dignity. Agreed. And thank you for having me. And I'm very happy you are here today at Tea Talks. And I'm really honored to be part of this conversation. And guys, please ask your questions in the comments so that we can address them in future podcasts. And don't forget to like, subscribe, and press the bell icon. And share. मैं तमाम लोग जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे ज़रूर इनकरेज करूँगी कि ना सिर्फ इस पूरी पॉडकास्ट को देखें, ये वो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो वो क्वेश्चंस ला रहा है जो कि आम आप लाउंज में नहीं करते, आप अपनी दोस्तों के साथ नहीं करते, बिकॉज हम सब एक्सपर्ट्स नहीं हैं. बट टुडे वी हैड एक्सपर्ट विद अस. प्लीज़ डू वॉच दिस पॉडकास्ट, लीव कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, योर कन्फ्यूजन्स, योर क्वेरीज. Dr. Saiba would definitely try to address those, and we can also bring more conversations like these. Thank you very much, and all the best to all the women who are menstruating, who are about to pause their menstruation, who are already menopaused. Wish you good health and good life. Thank you. Thank you.